बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम उर्दू के लेक्चर 3 के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको बताया कि एस्पायर कॉलेज ऑनलाइन प्री क्लासेस जो है वो चल रही हैं और हमने अपने पहले 2 लेक्चर के अंदर उर्दू की किताब से जो है वो 2 सफ़ात की तशरीह जो है वो मुकम्मल की थी और आपको जो है वो उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें तशरीह तलब थीं वो बता दी गई और बेटा जो है वो उसके अंदर आपको अशार या उसके अंदर जो है वो हदीस या कोई आयत जो भी उसके अंदर जो है वो उसकी तशरीह के लिए मुआविन हो सकती थी वो आपको बताई गई थी। उसी तरह से हम आगे चलेंगे। आज हमारा जो है वो पेज 3 भी है और इस चैप्टर को जो है वो हम मुकम्मल करने की तरफ भी जो है वो जाएंगे। तो उर्दू का हमारा तीसरा लेक्चर जो है वो शुरू होता है। इसमें भी इबारत की तशरीह है जो 30 पेज पे जो है वो इबारत तीसरे लेक्चर में जो है वो पहली इबारत है। गर्ज़ तुम जो कोई भी हो और किसी हाल में भी हो, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नमूना, तुम्हारी सीरत की दुरुस्ती और इस्लाह के लिए सामान, तुम्हारे जुल्मत खाने के लिए हिदायत और चराग रहनुमाई का नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत कुबरा के ख़जाने में हर वक्त और हमदम मिल सकता है। इसमें बेटे बुनियादी नकात सबसे पहले मुख्तलिफ़ हैसियतें देखें। हमने पहले भी पढ़ा मुख्तलिफ़ एहसासात के लोग हैं, मुख्तलिफ़ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। कोई जो है वो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ताजिर है, कोई इमाम है, कोई पेशवा है, कोई सिपाही है, कोई मुजाहिद है, कोई ज़ाहिद व आबिद है। तो मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ असनाफ़ ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब मुख्तलिफ़ असनाफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी के लिए जो है वो किसी न किसी नमूने और हिदायत की ज़रूरत है कि कोई अगर ज़ाहिद और आबिद बनना चाहता है तो उसे किस कदर ज़ुहद और तक़वा परहेज़गारी से काम लेना है, तो उसे किसी अमली नमूने की ज़रूरत होगी। उसके बग़ैर वो नियाबत इलाही की मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। उसे इस्लाह की ज़रूरत है कि वो अपनी इस्लाह करे, दुरुस्ती करे, वो देखे कि वो सीधे रास्ते पर जा रहा है या नहीं जा रहा। तो लिहाजा बेटा इसके लिए क्या है कि मुख्तलिफ़ इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ़ हालतें जो हैं वो रखते हैं। और हमने पहले भी एक कोटेशन जो है वो पहले लेक्चर के अंदर भी शायद लिखी थी, दूसरे में भी लिखी थी कि इंसान तरबियत का मोहताज है। अब देखें ये कोटेशन आप हर पैराग्राफ के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। हर पैराग्राफ के अंदर आयत मुबारका लगाई जा सकती है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में बेहतरीन नमूना मौजूद है कि तुम्हें और किसी नमूने की ज़रूरत नहीं, कि अगर तुम इसी नमूने की पैरवी कर लो तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी तुम्हें हासिल हो जाएगी। अब बेटा क्या है कि वो कहता है जुल्मत खाने के लिए हिदायत का नूर, जुल्मत खाने के लिए हिदायत। अब जुल्मत खाना क्या है बेटा? तारीक, अंधेर नगरी। अब ज़ाहिरी तौर पर तो हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द काफ़ी रोशनियाँ जो हैं वो बेटा मौजूद हैं, लेकिन ये रोशनियाँ मसनूई रोशनियाँ हैं। अगर इस जुल्मत कदे से हम जो हैं बोले कि हमें जो है वो रोशनी तो है लेकिन वो कवानीन मैसर नहीं हैं कि जिनके तहत हम असल रोशनी जो है वो कर सकें, हमारे दिल जो हैं वो मुनव्वर हो सकें। हमें अपने तारीक दिलों को जो है वो मुनव्वर करना है। तो यहाँ जुल्मत खाने से मुराद जो है वो तारीक दिल हैं। हिदायत का चराग और रहनुमाई का नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत कुबरा के ख़जाने में हर वक्त और हमदम मिल सकता है। बेटे इसके अंदर आप जो हैं वो इस पॉइंट को भी ले सकते हैं कि हर इंसान ताउन का मोहताज है, कि जब तक उसके साथ मदद ना हो, ताउन ना हो, उसके साथ जो है वो उसके आमाल की दुरुस्ती ना हो तो इंसान जो है वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। और असल रोशनी जो है वो ये मसनूई रोशनी नहीं बल्कि असल रोशनी वो है कि जो हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे, जिससे हमारे दिल को सकून मिले, सकून मैसर आए। सकून दरकार है लेकिन सकून हासिल नहीं होता। ज़रा जो दिल को ठहरा दे वो दर्द दिल नहीं होता। तो सकून के हसूल के लिए हम जो है वो भागते फिर रहे हैं, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में हमें हमदम हर वक्त हर घड़ी जो है वो मिल सकता है। हमदम का मानी क्या है कि खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने, माशरती तर्ज़ अमल और किसी भी तरह से हम उसको जो है उससे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसलिए हर तबका इंसानी, अब बेटा हर तबका इंसानी कि किसी ख़ास तबके के लिए नहीं,
صرف صحابہ کے لیے نہیں، صرف جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے نہیں، صرف مومنین کے لیے نہیں، بلکہ ہر طبقہ انسانی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے۔ ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی، طالب علم کی طلب، کوئی کسی علم کی بھی طلب کرتا ہو، دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، ہر علم کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی جو ہے وہ اس سے درکار ہے۔ نور ایمانی کے ہر متلاشی، جو بھی ایمان کی نور جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یقین کا نور، ایمان کہتے ہیں یقین کو، کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کی زندگی درست سمت میں جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قابل تقلید صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، مسلمین کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی صحیح ڈگر پر چل رہی ہو، جو چاہتا ہے کہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، تو اسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ اس کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہم بیٹا یہ شعر جو ہے یہ لکھ سکتے ہیں کہ سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا اس کا سفینہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، پرانی آیت جو ہے وہ ہم یہاں پر لگا سکتے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہر کسی کے لیے رہنمائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اس لیکچر کی دوسری عبارت کی طرف۔ ایسی کامل اور جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو، وہی اس لائق ہے جو اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے، جو غیظ و غضب، رحم و کرم، جود و سخا، فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری، رحم دلی، رقیق القلبی، دنیا اور دین دونوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بشارت دے، اور دونوں بادشاہیوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھا دے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی کسی طرح سے بھی جو ہے کوئی بھی احساس اور جذبات جو ہے وہ رکھتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اس کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمونہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بنیادی نکات میں دیکھیے، شخصیت جو عالمگیر اور دائمی رہنمائی کرے، عالمگیر یعنی تمام دنیا پر محیط ہو، کوئی بھی اس سے جو ہے وہ رہنمائی لے سکے۔ یہ ہم نے پیچھے پیراگراف میں بھی بات کی کہ ہر کوئی انسان، جو بھی انسان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ جذبات و احساسات کی رنگا رنگی، یہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ رقیق القلبی ہے، شجاعت ہے، جود و سخا ہے، فقر و فاقہ ہے، ان تمام جو ہے وہ حالتوں پر وہ مختلف احساس اور جذبات کے ماتحت ہوتا ہے، اور ہر نئے آنے والے قلبی احساس کے لیے اسے ایک مثال کی ضرورت ہے، اسے ایک عملی سیرت کی ضرورت ہے، عملی نمونے کی حاجت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسے ہر وقت اور ہمادام مل سکتا ہے، کہ کوئی ہو، کسی جگہ کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، خوش ہو، ناراض ہو، کوئی کیسی حالت میں کیوں نہ ہو، اس کے احساسات اور جذبات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر عملی نمونہ موجود ہے۔ آیات آپ وہی لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی نے فرمایا، مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے دنیاوی اور اخروی کامیابی۔ دنیاوی اور اخروی کامیابی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کامیابی کے اصول بھی بتائے ہیں، اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصول بھی ہمیں جو ہیں وہ بتا دیے ہیں کہ اس کے اصول جو ہیں وہ کیا ہوں گے۔ بیٹا اب ہم اپنے جو ہے وہ عبارت نمبر 3 کی طرف آج کے لیکچر میں جو ہے وہ ہم آئے ہیں۔ یہ سب سے اہم عبارت ہے، بار بار پیپر کے اندر جو ہے وہ دیکھی گئی ہے۔ اس عبارت سے کوسچن جو ہے وہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، اس لیے بڑے غور سے جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آفتاب عالم تاب تھا۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے بیٹا وہ ہے آفتاب عالم تاب،
کہ آفتاب جب نکلتا ہے تو ہر کونے کونے کو منور کر دیتا ہے، تاریکی ہر جگہ سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر کفر کی تاریکی کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ آپ دوسری بات، آپ مصنف نے یہاں پر آفتاب عالم تاب کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو بلا تخصیص سب کی جگہ پر جو ہے وہ چمکتا ہے، اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہوتی، کچھ فرق نہیں ہوتا، وہ پہاڑ ہو، میدان ہو، ریگستان ہو، ہر جگہ جو ہے وہ اپنا نور جو ہے وہ برساتا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب بیٹا یہ اس کے اندر جو ہے وہ تیسرا پوائنٹ اس کے اندر جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے آفتاب عالم تاب کا لفظ استعمال کرنے کا ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر آپ کی رہنمائی یا آپ کی تبلیغ اس قدر مکمل تھی تو کچھ لوگ آپ کی تبلیغ سے اسلام کے دائرے میں داخل کیوں نہ ہوئے؟ تو اس کے لیے بھی یہ جو ہے یہ مثال یہ معاون ہے کہ دیکھیں کہ سورج اپنی آب و تاب سے چمکتا ہے، لیکن اگر غار کا کوئی کونا ہے تو جس کے اندر سورج کی روشنی نہیں جا رہی تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس حصے کا قصور ہے کہ جو غار کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا جس کے لیے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد ہوا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب بیٹا آفتاب عالم تاب، اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے کہ جتنی جس کے اندر صلاحیت تھی، جتنا جس کے اندر جو ہے وہ ظرف تھا، جتنا جس کا برتن تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قدر جو ہے وہ حاصل کیا۔ مصنف نے ایک اور لفظ استعمال کیا، ابر باراں، ابر باراں، بارش برسانے والا بادل۔ اب بیٹا بارش رحمت سے ہے کہ نبی رحمت بن کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اوپر جو ہے وہ رحمت کا سایہ جو ہے وہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابر باراں کا لفظ استعمال کرنے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح بارش کا پانی ہر جگہ کو سیراب کر دیتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے ہر کسی کو سیراب کر دیا کہ وہ جو پہلے رحمت جو ہے اس سے دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ بھی رحمت کے سائے تلے جو ہے وہ آ گیا۔ لہٰذا ابر باراں کا لفظ جو ہے وہ مصنف نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا۔ ابر باراں کا لفظ اس لیے بھی استعمال کیا گیا کہ اس سے بنجر زمینیں جو ہیں بارش کے پانی سے وہ زرخیز ہو جاتی ہیں کہ جن کے دل بنجر ہو چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ سے ان بنجر دلوں کو جو ہے وہ سرسبز و شاداب کر دیا۔ مصنف کہتا ہے اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغات ہر جگہ برستا تھا اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگا رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے کہ بنی نوع انسان کو جینے کا سلیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ خزاں زدہ ماحول کو اپنی بارش کے ذریعے جو ہے ابر باراں کے ذریعے، رحمت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے وہ سرسبز و شاداب کر دیا۔ آپ سے جو ہے وہ لوگوں نے آپ کی تبلیغ سے جو ہے وہ اپنی زندگی کی راہیں جو ہیں وہ چنی۔ بیٹا اب ہم اپنے آج کے آخری عبارت کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور یہ عبارت جو ہے وہ عبارت نمبر آج کے لیکچر کی عبارت نمبر 4 اور سبق کی آخری عبارت ہے۔ بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو یا گواہ، افسر ہو یا سپاہی، استاد ہو یا بادشاہ، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی اور جو ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا،
جو کچھ بھی ہو جہاں بھی ہو یہ فیضان حق سب میں یکساں اور برابر تھا۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا اور قبلہ ایک تھا۔ ہر رنگ اور ہر راستے اور ہر کام سے مقصود دنیا کی درستی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی تھی، اور اس کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہ تھی۔ بیٹا سب سے پہلے بادشاہ ہو، گدا ہو، غازی ہو، افسر ہو، سب کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ تھا رضائے الہی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ حاصل ہو۔ تو سب بیٹے اس کے اندر نقطہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے کہ ہر کوئی اپنے فرائض سے آگاہ تھا، کہ آگاہ ہو گیا اپنے فرائض سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کون سا فریضہ دے کر اس دنیا کے اندر جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اس کے بعد ہے غریب و امیر، کہ اس کے اندر ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے، حکمران اور منصف بھی تھے، ہر کوئی حکم خدا کا پابند تھا، یعنی ہر کسی نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا جو ہے وہ پابند بنا لیا تھا۔ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ بیٹا اس کے لیے آپ شعر جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں: رہے اس سے محروم آبی نہ ہاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، جس نے صحرا نشینوں کی تہذیب کی، جس نے اوراق فطرت کی ترتیب کی، کور چشموں کو اہل نظر کر دیا، رہزن تھے انہیں رہبر کر دیا، چمکا ہے تیری ذات سے انسان کا مقدر، تو خاتم کونین کا رخشندہ نگیں ہے۔ بیٹا اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ تیسرا لیکچر بھی مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کے لیے بڑا معاون ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔